बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात सैयदना हज़रत मसीह मऊद 30 नवंबर सन 1902 बवक्त सैर। फरमाया जैसे इन शानिया का हो वलबतर सूरह कौसर आयत 4 हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में है, ऐसे ही मेरा भी इनाम है। ये कमबख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी और रूहानी तौर पर हर तरह अबतर करार देते हैं, हालांकि खुदा ताला फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। यहाँ कौसर का करीना फसले ले रब्बे का वन हर है। नहर औलाद के लिए होता है कि जब अकीका होता है तो कुर्बानियाँ देते हैं। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह औलाद न रूहानी हुई न जिस्मानी, तो नहर किसके लिए आया? फरमाया इस वक्त कुरान की अजमत बिल्कुल दिलों में नहीं रही। अब्दुल्ला गज़नवी साहब का भी एक कश्फ है जो इसके मुतालिक था कि इसमें उनको इल्हाम हुआ था हाजा किताबी व इबादी फ़क़रा किताबी आला इबादी। हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि आप बड़े गुस्सा वाले होते थे, अब गुस्सा मुसलमान होने से दूर हो गया। फरमाया दूर तो नहीं हुआ, मुख्तसिद हो गया है और अब अपने ठिकाने पर चलता है। 30 नवंबर सन 1902 दरबार शाम। फरमाया गवर्नमेंट इंग्लिशिया ने बड़ी आज़ादी दे रखी है और हर किस्म का अमन है, मगर काबुल में तो लोग एक तरह से असीर और मुक़य्यद हैं। वो बाहर जाना चाहें तो उन पर कई किस्म की पाबंदियाँ हैं और बेहुदा निगरानियाँ की जाती हैं। खुदा ताला ने इस सिलसिले को इसीलिए इस मुबारक सल्तनत के मातहत रखा। फिर फरमाया जो लोग हक़ को छुपाते हैं वो मर्द नहीं बल्कि औरतें हैं। फिर फरमाया जो खुदा की परवाह नहीं करता वो बर्बाद हो जाता है। ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि उन्होंने इनकार किया, ये आसार अच्छे नहीं। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात इंसाफ पसंद काफिर को जालिम कलेमा गो के मुकाबले में पसंद करता है। इस सिलसिले के लिए गवर्नमेंट इंग्लिशिया के सिवा दूसरी हुकूमतें सख्त मुज़िर हैं, उनमें अमन नहीं है। 1 दिसंबर 1902 बवक्त सैर। हस्ब मामूल हज़रत अक़दस सैर के लिए तशरीफ़ लाए तो आते ही इरशाद फरमाया कि आज ही के दिन सैर है, कल से इंशाअल्लाह रोज़ा शुरू होगा, तो 4-5 दिन तक सैर बंद रहेगी ताकि तबीयत रोज़े की आदी हो जाए और तकलीफ महसूस ना हो। एजाज़ अहमदी की निस्बत एडिटर साहब अल हकम ने हजूर की खिदमत में सुनाया कि शाना हिंद ने लिखा है कि शुरू साल में उसका जवाब एजाजी तौर पर शाया होगा और उसने 3000 रुपये लोगों से तलब किया है कि इस रुपये से वो किताब तसनीफ़ करके शाया करे और 10,000 रुपये इनाम हासिल कर ले। इस तरह से 13,000 रुपये लेना चाहता है। हज़रत अक़दस ने फरमाया कीमियागर धोखाबाज इसी तरह से नादानों को धोखा देकर लूटा करते हैं। मुखालफत के जिक्र पे फरमाया इससे तहरीक होकर निशान ज़ाहिर होते हैं और मुखालिफों की तहरीक ऐसी है जैसे कल यानी मशीन से कुआं निकाला जाए, वरना मुवाफ़िकीन जो आमन्ना कहकर चुप कर गए इनसे क्या तारीख हो सकती है। एजाज़ अहमदी से खुद लोग इस नतीजे पर पहुँच जाएंगे कि कुरान दानी और अरबियत की असल जड़ इन्हीं लोगों में अहमदिया मिशन में है, क्योंकि वो नतीजा निकालेंगे कि जिनकी अरबी दानी यह है कि उसकी मिसल लोग नहीं ला सकते, तो ज़रूर है कि कुरान दानी भी इन्हीं में हो। एजाज़ अहमदी में बहुत सी पेशगोइयाँ भी हैं और इन कुंतुम फ़ी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरत में मिसले, इसमें में मिसले के माने भी अक्सर मुफस्सिरीन ने किए हैं कि अगर मुकाबले में कोई लेकर लाएँ तो पेशगोइयाँ भी इसी तरह हों जैसे कुरान शरीफ में है। फिर फरमाया मुखालिफ मामूर की उम्र को बढ़ाते हैं और गोया व सिलसिला नबूवत की रौनक का बायस होते हैं। उनके मुखालिफत से तहरीक पैदा होती है और खुदा ताला की गैरत जोश में आती है। जब मुखालिफत उठ जाती है तो गोया मामूर भी अपना काम कर चुकता है और वह फतह याब होकर उठाया जाता है। देखो जब तक कुफ़ार मक्का की मुखालिफत का जोर शोर रहा उस वक्त बड़े बड़े एजाज ज़ाहिर हुए, लेकिन जब इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह का वक्त आया और ये सूरत उतरी तो गोया आपके इंतकाल का वक्त करीब आ गया। फतह मक्का क्या थी? आपके इंतकाल का एक मुकदमा थी। गरज इन मुखालिफाना तारीकों से बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं और हमारी जमात इन मुखालिफों ही से निकल कर आती है, और अगर यह मुखालिफत ना होती तो इस ज़ोर शोर से तहरीक और तबलीग ना होती। फरमाया एक ज़र्रा हरकत
اور سکون نہیں کر سکتا جب تک آسمان پر اول حرکت نہ ہو۔ ذلت وجودی کی اس سے ہے کہ وہ اس مقام پر لغزش کھا جاتا ہے۔ طریق تادب یہ تھا کہ وہ اس مقام پر ٹھہر جاتے اور جو فرق عبد اور معبود کا ہے اس سے آگے نہ بڑھتے، مگر وہ ایسے طریق پر ہیں کہ عملی حالت میں رہ جاتے ہیں، نماز روزے سے آخرکار فارغ ہو بیٹھتے ہیں، بھنگ وغیرہ مسکرات استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ دہریت میں اور ان میں 19-20 کا فرق ہے، اور ان کے بے باکی دعوت کرتی ہے کہ اس فرقے میں خیر نہیں ہے۔ عیسائیوں نے ایک کو خدا بنا کر آگ لگائی اور انہوں نے ہر ایک وجود کا خدا بنایا۔ ہندوؤں پر بھی ان کا بد اثر پہنچا ہے، حرمت کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے منائی وغیرہ سب جائز رکھتے ہیں، صورت پرست ہوتے ہیں، نامحرموں پر بد نظری کرتے ہیں۔ اس زمانے کا بگاڑ سخت ہے۔ فرمایا اصل تقویٰ جس سے انسان دھویا جاتا ہے اور صاف ہوتا ہے اور جس کے لیے انبیاء آتے ہیں وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ کوئی ہوگا جو قد افلاح من زکاہا کا مصداق ہوگا۔ پاکیزگی اور طہارت عمدہ شے ہے۔ انسان پاک اور مطہر ہو تو فرشتے اس سے مساوہ کرتے ہیں۔ لوگوں میں اس کی قدر نہیں ہے، ورنہ ان کے لذات کی ہر ایک شے حلال ذرائع سے ان کو ملے۔ چوری کرتا ہے کہ مال ملے، لیکن اگر وہ صبر کرے تو خدا تعالیٰ اسے اور سے مالدار کر دے۔ اسی طرح زانی زنا کرتا ہے، اگر صبر کرے تو خدا تعالیٰ اس کی خواہش کو اور راہ سے پوری کر دے جس میں اس کی رضا حاصل ہو۔ حدیث میں ہے کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا، اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ جیسے بکری کے سر پر شیر کھڑا ہو تو وہ گھاس بھی نہیں کھا سکتی، تو بکری جتنا ایمان بھی لوگوں کا نہیں ہے۔ اصل جڑ اور مقصود تقویٰ ہے، جسے وہ عطا ہو تو سب کچھ پا سکتا ہے۔ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ انسان صغائر اور کبائر سے بچ سکے۔ انسانی حکومتوں کے احکام گناہوں سے نہیں بچا سکتے۔ حکام ساتھ ساتھ تو نہیں پھرتے تو ان کو خوف رہے۔ انسان اپنے آپ کو اکیلا خیال کر کے گناہ کرتا ہے، ورنہ وہ کبھی نہ کرے، اور جب وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے اس وقت وہ دہریہ ہوتا ہے اور یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، ورنہ اگر وہ یہ سمجھتا تو کبھی گناہ نہ کرتا۔ تقویٰ سے سب شے ہے۔ قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے مراد بھی تقویٰ ہے کہ انسان اگرچہ عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرت نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرف منسوخ کرے، اور اسے خدا کی استعانت سے خیال کرتا ہے، پھر اسی سے آئندہ کے لیے استعانت طلب کرتا ہے۔ پھر دوسری صورت بھی ہدی للمتقین سے شروع ہوتی ہے۔ نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہو۔ اس وقت خدا تمام دائی گناہ کے اٹھا دیتا ہے۔ بیوی کی ضرورت ہو تو بیوی دیتا ہے، دوا کی ضرورت ہو تو دوا دیتا ہے، جس شے کی حاجت ہو وہ دیتا ہے، اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی۔ ایک اور آیت قرآن شریف میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ حامیم سجدہ آیت 31۔ اس آیت سے بھی مراد متقی ہیں۔ ثم استقاموا یعنی ان پر زلزلے آئے، ابتلا آئے، آندیاں چلی، مگر ایک عہد جو اسے کر چکے اس سے نہ پھرے۔ پھر آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا اور صدق اور وفا دکھلائی تو اس کا اجر یہ ملا، تتنزل علیہم الملائکہ یعنی ان پر فرشتے اترے اور کہا کہ خوف اور حزن مت کرو، تمہارا خدا متولی ہے۔ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ حامیم سجدہ آیت 32۔ اور بشارت دی کہ تم خوش ہو اس جنت سے، اور اس جنت سے یہاں مراد دنیا کی جنت ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، سورہ رحمان آیت 47۔ پھر آگے فرمایا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ حامیم سجدہ آیت 32۔ دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ولی اور متکفل ہیں۔ فرمایا بعض لوگ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کی آیت کے معارض ایک حدیث پیش کیا کرتے ہیں، الدنیا سجن للمومن۔ اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ مومن کئی قسم کے ہوتے ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ
ومنہم سابق بالخیرات، سورہ فاتر آیت 33۔ مقتصد سے مراد نفس لوامہ والے ہیں، اور یہ دنیا کی تکالیف نفس لوامہ تک ہی ہوتی ہے کہ اس میں انسان کے ساتھ کشاکش نفس امارہ کی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ راحت اور آرام کی یہ بات اختیار کر، اور لوامہ وہ نہیں کرتا۔ اس وقت انسان مجاہدہ کرتا ہے اور نفس امارہ کو زیر کرتا ہے، اور اس طرح جنگ ہوتی رہتی ہے، یہاں حتیٰ کہ امارہ شکست کھا جاتا ہے اور پھر نفس مطمئنہ رہ جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورہ فجر آیت 28 و 29۔ یعنی تو میری جنت میں داخل ہو جا اور اسی وقت ہو جا، اور مومن کی جنت خود خدا ہے، یعنی جب وہ خدا کے بندوں میں داخل ہوا تو خدا تو انہی میں ہے اور وہ اس کے عباد میں آ گیا، تو اب اس حالت میں وہ سجن کہاں رہا۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک وہ تکالیف میں ہوتا ہے، جیسے جب کنواں کھودا جائے تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی نکل آئے۔ مطمئنہ ہونا اصل میں پانی نکالنا ہے۔ جب پانی نکل آیا اب کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس آیت میں ظالم سے مراد نفس امارہ والے، اور مقتصد سے مراد نفس لوامہ والے، اور سابق بالخیرات سے مراد نفس مطمئنہ والے ہیں۔ پوری تبدیلی زندگی میں جب تک نہ آوے تب تک جنگ رہتی ہے، اور لوامہ تک یہ جنگ ہے۔ جب یہ ختم ہوئی تو پھر دارالنعیم میں آ جاتا ہے۔ اس وقت اس کا ارادہ خدا کا ارادہ اور اس کی مرضی خدا کی مرضی ہوتی ہے، اور وہ ان باتوں میں لذت اٹھاتا ہے جن سے خدا خوش ہوتا ہے۔ ایک عارف جس کے خدا سے ذاتی محبت ہو جائے تو اگر خدا اسے بتلا بھی دے کہ تو دوزخی ہے، خواہ عبادت کر خواہ نہ کر، تو اس کی خوشی اسی میں ہوگی کہ خواہ دوزخ میں جاؤں مگر میں ان عبادات سے رک نہیں سکتا۔ جیسے افیونی کو جب افیون کی عادت ہو جاتی ہے تو اسے کیسی تکالیف ہوں، اور خواہ وہ گھلتا ہی جائے مگر افیون کو نہیں چھوڑتا۔ جس طرح دنیا میں نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک دھن جب لگ جائے تو خواہ والدین کتنا روکیں منع کریں مگر کسی کے نہیں سنتے، اور اس دھن کی خوشی میں تکالیف کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ ایسا ہی اس مومن عارف کامل کا حال ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ آج ملے گا یا نہیں۔ یہ مقام آخری مقام ہے جہاں سلوک کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس کے سوا چارہ نہیں۔ اس حالت میں اس کا جوش کسی سہارے پر نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک انسان کسی سہارے سے کام کرتا ہے تو ممکن ہے شیطان اس میں کسی وقت دخل دے وے، مگر یہاں ذاتی محبت کے مقام میں سہارا نہیں ہوتا۔ جیسے ماں اور بچے کے جو تعلقات ذاتی محبت کے ہیں ان میں انسان تفرقہ نہیں ڈال سکتا۔ ماں کی فطرتی محبت ایک دوسرے سے ملاتی ہے، مثلا مشہور ہے ماں مارے اور بچہ ماما پکارے۔ اسی طرح اہل اللہ خدا کے مار کھا کر کہاں جا سکتے ہیں، بلکہ مار پڑے تو وہ ایک قدم اور بڑھاتے ہیں۔ دوسرے تعلقات میں خدا کی محبت کا جلال زور کے ساتھ نازل نہیں ہوتا، جیسے انسان کسی کو اپنا نوکر سمجھتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ یہ نوکری اس لیے کرتا ہے کہ اس کی اجرت ملے، تو اس کی طرف محبت کامل سے التفات نہیں ہوتا اور وہ ایک نوکر شمار ہوتا ہے۔ مگر جب کوئی شخص خدمت کرتا ہے اور آقا کو معلوم ہو کہ یہ نوکری کی خواہش سے نہیں کرتا تو آخرکار بیٹوں میں شمار ہوتا ہے۔ خدا بڑا خزانہ ہے، خدا بڑی دولت ہے۔